अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मशहूर जमाना कार्रवाई के बारे में जिसमें इसराइल ने मिस्री फजाइया को मुकम्मल खत्म कर दिया था। इसे मुसलमानों के जवाल की अफसोसनाक कहानी भी कहा जा सकता है। इस लड़ाई की इब्तिदा 5 जून 1967 को हुई थी। इसराइली वक्त के मुताबिक 7:10 पर फ्रांस में 50 की दहाई में बनाए गए रॉकेटों से लैस 16 मिलिट्री फौगा तरबीती तैयारों ने हेट्जोर एयर बेस से परवाज भरी। ये तैयारे मस्टियर और मेराज जेट तैयारों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन यूज कर रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि वो मस्टियर और मेराज तैयारों की तरह फजा की गश्त कर रहे हैं। इसके 4 मिनट बाद असल हमलावर ओरेगन ने हेट्जोर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और फिर इसके 5 मिनट के बाद रमाट डेविड एयर बेस से मेराज जंगी तैयारों का एक मुकम्मल स्क्वाड्रन और हेट्जोर एयर बेस से 2 इंजनों वाले 15 तैयारों ने परवाज की। 7:30 बजे इसराइली फजाइया के 200 तैयारे फजा में थे। इससे कबल इसराइली फजाइया के कमांडर मोंटी हार्ट का रेडियो पैगाम तमाम पायलटों को हेडफोन पर सुनाया गया था, जिसमें इन्होंने कहा था, उड़िए, दुश्मनों पर छा जाइए, इसे बर्बाद करके और इसके टुकड़ों को पूरे सहरा में फैला दें ताकि आने वाली कई नस्लों तक इसराइल अपनी सरजमीन पर महफूज रह सके। जमीन से सिर्फ 15 मीटर की बुलंदी पर परवाज। सन 1967 की जंग की हवाले से मशहूर किताब 6 डेज ऑफ वार के मुसन्निफ माइकल बी ओरियन लिखते हैं, ये तमाम तैयारे जमीन से सिर्फ 15 मीटर की बुलंदी पर उड़ रहे थे ताकि मिस्र के 82 रडार्स मराकज इन तैयारों की राह का पता न लगा सके। इनमें से ज्यादातर तैयारे सबसे पहले मगरब में बखेरा रूम की समत गए थे। वहां से इन्होंने यूटर्न लिया और मिस्र की जानब मुड़ गए। दूसरे तैयारों ने बहरा अहमर से मिस्र के अंदरूनी हवाई अड्डों का रुख किया। तमाम तैयारे बहुत सख्ती के साथ रेडियो खामोशी पर अमल पैरा थे। बैक वक्त उड़ने वाले पायलट हाथ के इशारों से एक दूसरे से राब्ता कर रहे थे। सारा खेल ही ये था कि मिस्र के साहल पर पहुंचने से पहले वो इसके बारे में कुछ न जान सकें। इससे कबल इसराइली फजाइया के चीफ ऑफ ऑपरेशन कर्नल रफा हार्लो ने तमाम पायलटों से कह रखा था कि तैयारों की तकनीकी खराबी होने के बाद भी इन्हें रेडियो पर राब्ता कायम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में इन्हें अपने तैयारों को समंदर में क्रैश करना होगा। सारे इसराइली पायलट मिस्री पायलटों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तरबियत याफ्ता थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके तकरीबन तमाम 250 तैयारे मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल थे और इन्होंने मिस्री फजाई अड्डों को उड़ाने की कई बार फर्जी मशक भी की हुई थी। इन मशकों को इस कदर खुफिया रखा गया कि इसराइल के चंद वज़रा को छोड़कर ज्यादातर वज़रा को भी इसकी बिनक भी नहीं थी। जर्मनी में पैदा होने वाले इसराइली जासूस वोल्फगैंग लॉर्ट्स ने अपने आप को SS ऑफिसर बताकर मिस्री फौज के आला अहदेदारों से दोस्ती कर ली थी। 1964 में अपनी गिरफ्तारी से कबल इन्होंने इसराइल को मिस्र के कई खुफिया मालूमात पहुंचा दी थी। इसराइल को अपने दूसरे जासूसों से मजीद खुफिया मालूमात हासिल थी। इनमें से अली अल अल्फी नामी एक शख्स था जो सदर नासर का मसाज किया करता था। मिस्री फजाइया की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने अपने जंगी तैयारों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। अयूदिया ने अपनी किताब नो मार्जिन फॉर एयर मेकिंग ऑफ द इसराइल एयर फोर्स में लिखते हैं कि मिस्र ने अपने तमाम तैयारों को इनके मेक के मुताबिक तैनात कर रखा था। मग एलिवेशन और टोपोलियो तैयारों के मुख्तलिफ ठिकाने थे। अगरचे इनकी फजाइया ने इनके लिए कंक्रीट हंकर्स बनाने की तजवीज दी थी, लेकिन एक भी हंकर तैयार नहीं हुआ था। मिस्र के सारे जहाज खुले आसमान के नीचे खड़े थे और इनके आसपास किसी भी तरह का सैंडबैग यानी रेत से भरी बोरियों का बंदोबस्त भी नहीं किया गया था। इसराइली फजाइया के कमांडर मोंटी हार्ट कहा करते थे कि जंगी तैयारे से ज्यादा आसमान में भी कोई खतरनाक चीज नहीं है, लेकिन जमीन पर वो अपना दफा भी नहीं कर सकते। हमले के वक्त मिस्री पायलट नाश्ता कर रहे थे जब इसराइल ने हमला किया। इस वक्त तकरीबन तमाम मिस्री तैयारे जमीन पर थे और इनके पायलट नाश्ता कर रहे थे। वो ये फर्ज कर रहे हैं इसराइली हमला करेंगे भी तो वो सुबह सवेरे ही करेंगे, लिहाजा इनके तमाम तैयारे गश्त लगाकर मिस्र के वक्त के मुताबिक सुबह 8:15 पर अपने ठिकानों पर लौट आए थे। इस वक्त इसराइल में सुबह के 7:15 हो रहे थे। माइकल बी ओरियन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस वक्त सिर्फ 4 तरबीती पायलट फजा में थे और इनमें से किसी के पास भी कोई जारहाना सलाहियत नहीं थी। इसी वक्त अलमास बेस से 2 एलिवेशन 14 ट्रांसपोर्ट तैयारों ने परवाज किया। एक तैयारे में फील्ड मार्शल आमर और एयर कमांडर महमूद सदीकी सवार थे। दूसरे तैयारे के लिए
محکمہ داخلہ انٹیلیجنس کے سربراہ حسین الشافی، عراقی وزیر اعظم اور ایک سینئر سوویت مشیر ابو سویر ہوائی اڈے کی طرف جا رہے تھے۔ تمام مصری ہوائی کمانڈر یا تو ان دو طیاروں میں بیٹھے تھے یا ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اترنے کے منتظر تھے۔ ان ایلیویشن طیاروں کو اپنے ریڈار پر دیکھ کر اسرائیلی قدرے پریشان بھی ہوئے کہ کہیں وہ ان کے بڑھتے ہوئے طیاروں کو نہ دیکھ لیں۔ حملے کی پہلی وارننگ اردن کے اجلون ریڈار سینٹر سے ملی۔ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے طیاروں کے بارے میں پہلی خبر ایلیویشن طیاروں سے نہیں بلکہ برطانیہ کی جانب سے اجلون کو دیے جانے والے ریڈار سسٹم سے دی گئی۔ 8:15 بجے اسٹیشن کے ریڈار اسکرینوں پر بار بار بلپس ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اگرچہ اردن کی فضائیہ بڑی تعداد میں اسرائیلی طیاروں کی سمندر کی جانب نقل و حمل کی عادی ہو چکی تھی، لیکن اس بار ان کی متحرک ہونے کی کثافت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ ڈیوٹی پر تعینات افسر نے پہلے سے طے شدہ کوڈ ورڈ اناب یعنی جنگ امان میں جنرل ریاض کے صدر دفتر بھیج دیا۔ انہوں نے اس اہم معلومات کو مصر کے وزیر دفاع شمس بدران تک بڑھایا، لیکن اس اہم ٹپ آف کو ان کی جانب سے حل نہیں کیا جا سکا۔ مصر نے اردن کو بتائے بغیر ایک دن پہلے ہی اپنی ان کوڈنگ فریکوینسی کو تبدیل کر دیا تھا۔ اجلون پر تعینات ماہرین اس بات کا اندازہ نہیں کر سکے کہ آیا ان کے ریڈار پر آنے والے بلپس اسرائیلی جنگی طیاروں کے تھے یا سمندر میں اڑنے والے امریکی یا برطانوی طیاروں کے۔ اچانک ان کے ریڈارز کی سکرین پر یہ ظاہر ہوا کہ ان طیاروں نے سینا کا رخ کیا ہے۔ انہوں نے کوڈ ورڈ کے ذریعے مصر کو متنبع کرنے کی متعدد کوششیں کی، لیکن ان کوڈ ورڈز کو مصر میں نہیں پڑھا جا سکا۔ مصر کے دوسرے صدر جمال عبد الناصر نے اپنی پوری فضائیہ حملے میں ڈال دی، لیکن اگر یہ پیغامات پڑھ بھی لیے گئے ہوتے تو وزیر دفاع شمس بدران وہاں موجود نہیں تھے کہ اس پر فوری کارروائی کی جا سکتی۔ کچھ گھنٹوں پہلے وہ یہ حکم دے کر سونے چلے گئے تھے کہ انہیں بیدار نہ کیا جائے۔ اسی طرح ڈی کوڈنگ کے انچارج کرنل مسعود الجنیدی اور فضائی کارروائیوں کے سربراہ جنرل جمال عفیفی بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ محمود ریاض اپنی کتاب دی اسٹرگل فار پیس ان مڈل ایسٹ میں لکھتے ہیں کہ فضائیہ کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ نے متعدد بار اسرائیلی حملوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ سپریم ہیڈ کوارٹر میں تعینات فیلڈ مارشل عامر کے ساتھ وفاداری کرنے والے اور ناصر پر اعتماد نہیں رکھنے والے افسروں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اسرائیلیوں کے لیے یہ چند لمحے بہت قیمتی ثابت ہوئے۔ اس حملے میں اسرائیل نے اپنی فضائیہ کے 12 طیاروں کے سوا تمام طیاروں کو جونک دیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے ملک کے آسمان کی حفاظت خدا پر چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بننے والے تیزاک رابن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اس حملے کی کامیابی کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ اس حملے کے ناکام ہونے کے امکانات مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دشمن کے فضائی اڈوں پر حملہ کرنے کا ایک اور منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اسرائیلی فضائیہ کے صدر دفتر میں موشے دایان ویزمان اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر مونٹی ہارٹ حملے کے نتائج کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے 45 منٹ پورے ایک دن کی طرح لگ رہے تھے۔ اسرائیلی طیاروں نے 4 کی فارمیشن میں حملہ کیا۔ اب تک اسرائیل کے پہلے اڑنے والے طیارے سمندر پار کر چکے تھے۔ انہوں نے الیکٹرانک جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سوویت طیاروں کو اپنے حملے کا پتہ نہیں لگنے دیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ مونٹی ہارٹ نے اسرائیلی دفاعی رپورٹ میں لکھا کہ اسرائیلی وقت کے مطابق 7:30 بجے انہیں اپنا پہلا ہدف نظر آیا۔ فائد اور کیبرت فضائی اڈوں کے بارے میں مصری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو غلط فہمی تھی کہ یہ اسرائیلی طیاروں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ تمام مصری جیٹ طیارے نصف دائرے کی شکل میں کھلے میں کھڑے تھے۔ بہت سارے ہوائی اڈوں پر صرف ایک ہوائی پٹی تھی، ہمیں صرف انہیں بلاک کرنا تھا۔ اس کے بعد وہاں طیاروں کو کوئی موقع نہیں تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ اسرائیلی جیٹ طیارے یکاچک 9000 فیٹ کی اونچائی تک گئے اور وہ پہلی بار مصر کے ریڈار پر نظر آئے۔ پھر ان طیاروں نے نیچے کی جانب غوطہ لگایا۔ وہ 4 کی فارمیشن میں نیچے اور 2 طیاروں نے جوڑا بنا کر حملہ کیا۔ ہر ایک طیارے نے 3 چکر لگائے۔ ان کی پہلی ترجیح رن وے کو تباہ کرنا تھا، پھر طویل فاصلے طے کرنے والے طیاروں کو تباہ کرنا تھا جو اسرائیلی شہروں کے لیے خطرہ ہو سکتے تھے، اور پھر حتمی مقصد مگ طیاروں کو پرواز کے لائق نہیں چھوڑنا تھا۔ ہر چکر کے لیے 7 سے 10 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، واپسی کے لیے 20 منٹ، طیارے میں ایندھن بھرنے کے لیے 8 منٹ اور پائلٹ کو آرام کے لیے 10 منٹ مقرر کیے تھے۔ 1 گھنٹے کے اندر طیارے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس 1 گھنٹے کے دوران مصری فضائی اڈوں پر مستقل حملے ہوتے رہے۔ فرانس کی مدد سے تیار کردہ ڈیفینڈرز بمبوں کا استعمال
شمال فائد ایئر بیس پر مسٹیر طیاروں سے حملہ کرنے والے کیپٹن ایوو بن نون نے یاد کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اپنے ہدف پر پہنچے تو آسمان صاف ہو چکا تھا۔ جب میں غوطہ لگا کر بم گرانے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ رن وے ایک سرے پر 4 مگ طیارے پرواز کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے ان پر ہی اپنے بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 تو فوراً ہی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ وہ ڈیفینڈرز بم تھے جو اسرائیل نے فرانس کے ساتھ خفیہ مشن کے تحت بنائے تھے۔ 180 پاؤنڈ کے ان بموں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ درست نشانہ لگاتے تھے۔ ایک بم گرانے سے 5 میٹر چوڑا اور 1 سے 6 میٹر لمبا گڑھا بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے رن وے قابل استعمال نہیں رہتا تھا۔ فوری طور پر مرمت کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ مختصر فاصلوں پر بموں کے فیوز پھٹتے رہتے تھے۔ ابو زبیر اڈے پر 1 گھنٹے کے اندر ہی ایسے 100 سے زائد بم گرائے گئے۔ بن نون نے مزید کہا کہ ہم نے اڈے پر موجود 40 مگ طیاروں میں سے 16 کو تباہ کر دیا اور واپسی میں ہم نے شام میں 2 کی بیٹری بھی نہیں چھوڑی۔ اوپر سے ہم نے دیکھا کہ پورا اڈا شعلوں سے گرا ہوا تھا۔ رن وے پر 3 مقامات پر سٹیک بمباری، دوسری جانب مصری پائلٹ مکمل طور پر صدمے میں تھے۔ انہیں اپنے دفاع میں شگاف کرنے کی اسرائیلی صلاحیت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مالیس ایئر بیس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل تحسین زکی نے بعد میں دی اسکواڈرن دی آلیو نامی کتاب کے مصنف وین کریولڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے جیٹ طیاروں کی آواز سنی، میں نے آواز کی طرف دیکھا، میں نے دیکھا کہ 2 انتہائی پر اسرار سرمئی طیارے آ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے رن وے کی ابتدا پر 2 بم گرائے، ان کے پیچھے 2 اور ہوائی جہاز تھے، انہوں نے رن وے کے وسط میں بم گرائے، اور آخری 2 جہازوں نے جہاں رن وے کا خاتمہ ہوتا تھا وہاں بم گرائے۔ 2 منٹ میں پورا رن وے ناقابل استعمال ہو چکی تھی۔ بنی سویف اور لکسر ہوائی اڈوں پر کھڑے 16 طیاروں میں اتنی زور سے دھماکہ ہوا کہ حملہ آور ایک طیارہ بھی اس کی زد میں آ گیا۔ سینا میں جبل لبنی اور دیگر ہوائی اڈوں پر اسرائیل کے معراج اور مسٹیر طیاروں نے قطار میں کھڑے درجنوں مگ طیاروں کو تباہ کر دیا۔ یہاں تک کہ کچھ مگ طیاروں نے ٹیک آف کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ صرف العریش ایئر بیس کو دانستہ طور پر نقصان نہیں پہنچایا گیا کہ بوقت ضرورت وہاں اسرائیلی طیاروں کو لینڈ کرایا جا سکے۔ ڈاگ فائٹ کی نوبت نہیں آئی۔ اسرائیلی وقت کے مطابق 8 بجے تک وادی سینا کے 4 ہوائی اڈوں کو مکمل طور پر ختم کر چکے تھے اور سینا میں سپریم ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ مصری فوج کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں مصری فضائیہ کے 204 طیارے زمین پر ہی تباہ کر دیے گئے تھے۔ خود اسرائیلی بھی اس کامیابی سے حیرت زدہ تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک تنہا اسکواڈرن پورے ایئر بیس کو ناکارہ کر دے گا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اسرائیلی پائلٹوں کو ہدایت تھی کہ وہ ڈاگ فائٹ کے لیے 5 منٹ کا ایندھن اور 1/3 ہتھیار فضا میں بچا کر رکھیں، لیکن اسرائیلی طیاروں کو ایک بار بھی فضا میں چیلنج نہیں کیا گیا۔ ان کی طرف سے زمین سے بھی کوئی مضبوط فائرنگ نہیں ہوئی۔ مصر کی فضائیہ کے سربراہ فیلڈ مارشل عامل نے اس خوف سے مصر کی تمام 100 اینٹی ایئر کرافٹ بیٹریوں کو فائر نہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ مصری طیاروں کو ہی اسرائیلی طیارہ نہ سمجھ بیٹھیں۔ صرف قاہرہ میں طیارہ شکن توپوں نے اسرائیل طیاروں کو تھوڑا سا پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ان کے اہداف درست نہیں تھے۔ بعد میں ان طیارہ شکن توپوں کے کمانڈر میجر سعید احمد ربی نے کہا، بالآخر میں نے بغیر کسی حکم کے خود فائر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کے لیے مجھے کورٹ مارشل نہ کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے مجھے بہادری کا انعام دیا گیا۔ ربی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے متعدد طیاروں میں مار گرائے تھے، لیکن اسرائیل نے کہا کہ اس حملے میں صرف ایک طیارے کو نقصان پہنچا اور وہ بھی اپنے ہی خاک میزائل کا نشانہ بنا۔ مصری فضائیہ کا وجود ختم ہو گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی کامیابی کو ہر ممکن حد تک خفیہ رکھا گیا تاکہ اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی پر عمل درآمد میں تاخیر ہو سکے۔ دریاسنا صبح 8:15 پر وزیر دفاع موشے دیان نے بری فوج کے حملے کے لیے ریڈ شیٹ پاس ورڈ جاری کیا اور اسرائیلی ٹینک بھی جلدی سے سنائی میں داخل ہوئے۔ حملے کے دوسرے دور میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے مسلسل حملے جاری رکھے، جس سے مصر کے 14 فضائی اڈے اور تمام رڈار مراکز تباہ ہو گئے۔ اس دوران ان کا خیرت زدہ کرنے کا عنصر ختم ہو چکا تھا اور اس نے ریڈیو سائلنس کی پابندی بھی ختم کر دی تھی۔ مصر کی جانب سے ان کی مخالفت معمولی تھی۔ اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کی فائرنگ سے تھوڑی سی مخالفت کی جا رہی تھی۔ دوسرے دور میں تقریباً 100 منٹ کے دوران اسرائیلی طیاروں نے 164 چکر لگائے اور مزید 107 طیارے تباہ کر دیے، جبکہ انہیں کل 9 طیاروں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس صبح مصر کے 420 جنگی طیاروں میں سے
286 طیارے تباہ کر دیے گئے۔ ان میں سے 30 ٹوپولیو، 16 سے 17 ایلویشن، 12 سے 28 سکوئی، 7 اور 90 مگ 21 طیارے شامل تھے۔ ان حملوں میں مصری فضائیہ کے 1/3 پائلٹ ہلاک ہوئے۔ 10:35 پر اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ مونٹی ہارڈ نے جنرل رابین کی طرف منہ کر کے وہ مشہور جملہ کہا تھا کہ مصری فضائیہ کا وجود ختم ہو گیا۔